बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लाम रसर हाज़िर के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अली हैदर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, माहिर नफ्सियात इंसानी रुझान को दो इक़साम में तकसीम करते हैं। एक किस्म को फ़िक्स्ड माइंडसेट कहा जाता है। ये वो माइंडसेट है जिसमें इंसान एक खौल से बाहर सोचने का कायल और हामिल नहीं होता। वो एक चार दीवारी में अपनी सोच को रखता है और नई सोच को अपनाना उसके लिए कदरे मुश्किल है। दूसरी जगह हमें ग्रोथ माइंडसेट नज़र आता है। ये माइंडसेट रखने वाले लोग अपने सीने में तलाश और जुस्तजू को सजाए बड़ी मंजिल के मुसाफिर बनते हैं। बक़ौल इक़बाल सितारों पर कमंदे डालते हैं और बिलाखिर मकसद हयात को पाने में कामयाब होते हैं। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी में हमें बखूबी इसकी डिपिक्शन और इसकी अक्कासी नज़र आती है। अपनी नज़्म इब्लीस की मजलिस शूरा में बड़ी बखूबी वो इस माइंडसेट के कंपैरेटिव एनालिसिस को और कंपैरिजन को सामने लेकर आते हैं। वो ये कहते हैं कि इब्लीस अपनी मजलिस शूरा से मुखातिब है और कहता है कि हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दी की एहतसाबे कायनात, मस्त रखो ज़िक्रो फ़िक्र सुबहगाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खान का ही में इसे। इब्लीस अपनी मजलिस शूरा से मुखातिब है और कहता है कि मैं कहीं ना कहीं खौफज़दा हूँ, डरा रहता हूँ कि कहीं इस उम्मत के पैरोकार बेदार ना हो जाएं, कहीं वो जाग ना जाएं, क्योंकि दरअसल इस उम्मत के पैरोकार, इस दीन के मानने वाले वो हैं जो सितारों पर कमंदे डालते हैं, बुलंद मंजिलत के मुसाफिर ठहरते हैं और बिलाखिर अपनी मकसद हयात को पाने में कामयाब होते हैं। सो तुम क्या करो, तुम इन्हें सोच और फ़िक्र के खौल में कैद कर दो। तुम उन्हें उस चार दीवारी से बाहर ना आने दो कि कहीं ये नई सोच अपना ना लें, कामयाबी और कामरानी के रस्ते पर उस्तवार ना हो जाएं, कहीं अपनी मकसद हयात की तलाश में और जुस्तजू में अपने सफ़र का आगाज़ न कर दें। आज का मौजू बहुत अहम, इसी हवाले से आज बात करेंगे जिन्न और इंस की तख्लीक और मकासिद तख्लीक के ऊपर। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई फरमाते हैं जनाब अल्लामा शफ़ाअत रसूल। आपके साथ तशरीफ़ फरमा है मारूफ मजहबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर नियाज़ हमदानी। मैं आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लामा साहब, जिस तरह के आज का मौजू है, मैं चाहूँगा कुछ इब्तिदाई कलिमात इरशाद हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब्बुल आलमीन का इरशाद है कि मैंने नहीं पैदा किया जिन्नो इंस को मगर इसलिए कि वो इबादत करें। अच्छा, ठीक। अब जिन्नो इंस की तख्लीक ये एक अलग मौजू है और इबादत ये एक अलग मौजू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन के बारे में फ़रमाया वल जान खलक़नाहु मिन क़ब्ल मिन नारिस सुमूम, कि हमने इंसान से पहले जिन को पैदा किया और उस पहले जिन का नाम जान था। अच्छा, ठीक। उसके बाद इसी ज़िमन में इन्हीं आयात में इसी के बाद फरमाया कि हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया, फिर उसके अंदर अपना रूह फूंक दिया। यह मुख्तसर तख्लीक की बात है। अब जो ज़्यादा अहमियत का हामिल है वो बात है कि अल्लाह ने इंसान और जिन की तख्लीक का मकसद इबादत करार दिया। अच्छा, अब रब्बुल आलमीन ने अगर लफ्ज़ इबादत इस्तेमाल किया तो यकीनन उसका कोई माना होगा, माना ही नहीं बल्कि बड़ा माना होगा और अजीम माना होगा। ठीक। अब अगर आप इबादत कहते हैं कि तस्बीह व तहलील को, तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया तो उस वक्त रब ने कहा था कि मैं अपना खलीफा बना रहा हूँ, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। ठीक। तो उन्होंने कहा था कि हम तेरी तस्बीह तक़दीस के लिए बैठे हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि हम बैठे हैं तेरी तस्बीह व तहलील के लिए, तो तू क्यों इंसान को पैदा करता है? तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ठीक। अब रब्बुल आलमीन ने यही वजाहत फरमा दी कि मैं इंसान को तख्लीक कर रहा हूँ कि वो इबादत करे। जब इबादत मकसद ठहरा तो साथ ये कह दिया फरिश्तों ने कि हम तेरी तस्बीह व तक़दीस के लिए हैं, तो गोया रब्बुल आलमीन ने इंसान को तस्बीह व तक़दीस के लिए पैदा नहीं किया। ठीक। ये अलग बात है कि तस्बीह व तक़दीस में इंसान की जो तज़किया है, रब की तरफ तवज्जो है, फोकस करना और जहन और कल्बी सलाहियत पाक और बेहतर होती है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन इस मकाम पर रब्बुल आलमीन ने फरमाया, जब उन्होंने कहा कि हम तेरी तस्बीह व तक़दीस कर रहे हैं, और आपको पता है कि मलाइका की तादाद इतनी तादाद है कि जिसको आप शुमार नहीं कर सकते। अच्छा। जिसको आप देख नहीं सकते। इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत है और इबादत सिर्फ परस्तिश नहीं है
کیونکہ ہمارے ہاں عبادت کا معنی ورشپ کر دیتے ہیں، اور پرستش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں۔ مسلمانوں کی پرستش یہی ہے، ہر مذہب والا اپنے حساب سے پرستش کرتا ہے، مطلب اس کا اور اللہ کے درمیان جو ایک رابطہ ہوتا ہے، ذہنی رابطہ، قلبی رابطہ، عملی رابطہ جو اس کا مالک کے ساتھ ہوتا ہے، وہ پرستش ہے۔ لیکن عبادت اس سے وسیع ہے، اس میں پرستش بھی آ رہی ہے اور اس میں خلافت کا تصور بھی ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیے، جب رب العالمین نے حضرت آدم کو تخلیق کر کے بٹھایا تو بٹھانے کے بعد ملائکہ سے کہا سوال کرو، ملائکہ نے سوال کیے، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیے۔ اب رب نے کہا آدم تم ان سے سوال کرو۔ جب آدم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے باری تعالیٰ جو یہ سوال کر رہا ہے وہ علوم تو نے ہمیں پڑھائے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو خلیفہ بنایا، اور جو خلافت کے لیے علوم کی ضرورت تھی وہ رب نے علوم ان کو سکھائے۔ فرض کریں اب کوئی مجھ سے کیمسٹری، بایولوجی، میتھ اور فزکس کے سوال کرے تو میں تو اس کو جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے نہ مجھے وہ پڑھائے گئے نہ میں نے پڑھے۔ اب مجھ سے اگر کوئی علوم شریعہ کے حوالے سے بات کرے گا تو اس کا میں جواب دوں گا۔ تو رب العالمین نے اس مقام پر بھی یہ بتا دیا کہ دیکھو میں نے اسے خلیفہ بنایا، اور خلیفہ بنانے کے بعد وہ علوم جو خلافت کے قیام اور بقا کے لیے ضروری ہیں وہ میں نے ان کو پڑھائے ہیں، اور فرشتے کیونکہ خلافت کے لیے نہیں ہیں اس لیے ان کے پاس وہ علوم نہیں تھے۔ اس کے بعد رب العالمین نے جب دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سارے سوالوں کے جواب دیے اور فرشتے آدم کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکے، تو رب نے کہا اسجدوا لآدم، ملائکہ کہ تم آدم کو سجدہ کرو۔ یہ جو ملائکہ نے سجدہ آدم کو کیا تھا اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام علمی طور پر ملائکہ سے بھی فوق ثابت ہوئے، اور دوسرا کہ کیونکہ وہ رب کے خلیفہ تھے، ملائکہ خلیفہ نہیں ہیں، تو خلیفۃ اللہ جو ہے علی الارض وہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا، گویا انسان کو پیدا کیا کہ پرستش بھی کرو اور عبادت کے علاوہ جو باقی امور ہیں ان سب کو علم، تحقیق، سائنس اور تسخیر کے بنیاد پر اس کے سامنے رکھتے ہوئے زمین پر ایک اچھا نظام، ایک اچھا ماحول، ایک اچھا سسٹم اس کو بھی قائم کرو۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا، مقاصد تخلیق میں عبادت کے علاوہ دیگر امور کون کون سے ہیں جن کا انسان کو خیال کرنا چاہیے؟ اگر ہم سورہ مومنون کی ایک آیت کو دیکھیں جی تو جو آیت قاری صاحب نے پڑھی ابھی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جی، تو سورہ مومنون کی ایک آیت ہے، وہ اس آیت کے تصور کو ذرا زیادہ طاقت کے ساتھ واضح کر دیتی ہے۔ اچھا ٹھیک۔ آیت نمبر 115 ہے سورہ مومنون کی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ حساب کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اللہ اکبر۔ اچھا، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال رکھ دیا تمام انسانوں کے سامنے۔ اب جو بھی انسان اس سوال پہ غور کرے گا اور اپنی خلقت پہ غور کرے گا، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد اس کے اندر سے آواز آئے گی کہ میرے جیسی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی جا سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ اب بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ٹھیک۔ بیسیکلی جو انسان کی زندگی ہے، جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ عبادت کے علاوہ کیا؟ جی، عبادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ایک جو حقیقی انسان ہے، جسے آپ حقیقی انسان کہیں گے، جسے آپ انسان کامل کہیں گے، جی، اس کا ہر عمل عبادت ہے۔ واہ، ٹھیک۔ وہ کھانا کھا رہا ہے تو بھی عبادت ہے، کیا کہنے؟ وہ پانی پی رہا ہے تو بھی عبادت ہے، ٹھیک۔ وہ سو رہا ہے تو بھی عبادت ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے تو بھی عبادت ہے۔ تو بات ساری آ جاتی ہے کہ انسان کو جب ویژن مل جائے نا کہ میں بندگی کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ ہم لوگ غلطی کہاں کر جاتے ہیں؟ جب ہم عبادت کو کچھ ریچولز میں محدود کر دیتے ہیں۔ ہاں، بہت اہم۔ ٹھیک۔ عبادت چند ریچولز کا نام نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب عبادت ریچول بن جائے نا تو پھر وہ عبادت نہیں رہتی، پھر وہ عادت بن جاتی ہے۔ واہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بالکل ٹھیک۔ نماز ہم سمجھتے ہیں عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، یہ اعمال عبادت کے ہیں، لیکن یہ ریچولز نہیں ہیں۔ اگر ریچولز بن گئے تو پھر یہ عادت بن جائیں گے۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بلندی کے مقام تک لے جانا چاہتا ہے۔ اچھا،
وہ بلندی کا مقام اگر انسان اچیو کر لے تو وہ جو پوٹینشل اللہ نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے نا مسجود ملائکہ ہونے والا، جی وہ پوٹینشل ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک، نماز پڑھی ہے، ہر نماز کے ساتھ اللہ کے قرب کی ایک منزل، روزہ رکھا ہے، ہر روزے کے ساتھ اللہ کے قرب کی ایک منزل، حج کیا ہے تو حج کے جو مناسک ہیں، ہر مناسک کے بعد جو اس کا ایک مقصد ہے وہ اگر حاصل ہو رہا ہے جی تو پھر یہ آپ کی ریچولز نہیں ہیں، پھر یہ آپ کی عبادت ہے۔ لیکن اگر انسان صرف یہ اعمال انجام دے دے جی اور ان کے مقاصد سے غافل ہو جائے تو پھر یہ عبادت کا وہ ناقص تصور بن جاتا ہے جو عام طور پہ ذہنوں میں ہوتا ہے، اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کے علاوہ اور کیا ہے۔ نہیں بھائی، یہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد جی و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہم صرف اور صرف تیرے بندے ہیں، ٹھیک، اور یہ بندگی آسان کام نہیں ہے۔ صرف اللہ کا، انسان اپنے نفس کا بھی بندہ ہے، دنیا کا بھی بندہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں چل کے اللہ کا بھی بندہ بن گیا، بڑا آسان کام ہے صرف اللہ کا بندہ ہونا، کہ میں نے کسی سٹیج پر اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے، تو یہ مشکل ترین کام ہے، اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اور یہ تب ہوگا، اس کا مقصد یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کمٹمنٹ کرنے کا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میری زندگی کے ایک ایک لمحے میں جو کچھ بھی میں نے چھوٹا بڑا کام کرنا ہے وہ میں نے تیرے عبد کے طور پہ بالکل کرنا ہے۔ ٹھیک۔ علامہ صاحب، اس سے مراد تو پھر یہ ہوا کہ دنیاوی کامیابی بھی عبادت ہی میں ہے؟ دیکھیں، اسلامی تعلیمات کو آپ سامنے جب رکھیں گے تو پھر دین اور دنیا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ٹھیک، ایک اچھا دنیا دار ہی دیندار بن سکتا ہے۔ اچھا، مثلا ہم دنیا داری یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کاروبار کریں، تو اگر آپ کاروبار کریں گے حق کی بنیاد پر، عدل کی بنیاد پر، استحصال نہیں کریں گے، کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، تو یہی آپ کا بازار میں بیٹھنا، یہ بھی آپ کی عبادت ہے، یہ آپ کا دین ہے آپ کا۔ یعنی یہی تو فرق ہے اسلام اور دیگر ادیان عالم کا، کہ اس میں دین اور دنیا کی بات کی گئی ہے، بھئی یہ دنیا ہے، یہ دین ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اچھا، اسلام میں یہ ہے کہ آپ ایک پورے دنیا دار بنو، اور پورے دنیا دار بنتے ہوئے اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ لو، یہ دین ہے۔ دنیا بھی تمہاری، یعنی دین بھی تمہاری۔ ایک سکے کے دو رخ ہیں، واہ، ایک دنیا اور ایک دین، اس سے ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اب میں اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ٹھیک، اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی جو عام لغوی معنی ہے وہ ہے اطاعت۔ اچھا، ٹھیک ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، لیکن جو قابل فکر بات ہے وہ یہ ہے کہ عبادت کا لفظ آتے ہی ہمارا ذہن چلا جاتا ہے ارکان اسلام کی طرف، اور صرف ارکان اسلام کو ہم عبادت سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یقیناً وہ بھی اللہ کی اطاعت کا عملی اور ظاہری مظہر ہے، کہ آپ ہاتھ باندھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اطاعت ہے اللہ کی۔ آپ اپنے مال، جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، اس کو خرچ کرتے ہیں، یہ بھی مطلب عبادت ہے۔ آپ پیسہ خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ آپ استطاعت رکھتے ہیں کھانا کھانے کے، بلکہ اچھے کھانا کھانے کی، لیکن اس کے کہنے پر آپ رک جاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ زکوٰۃ بھی عبادت ہے۔ یہ عبادت کے مظاہر ہیں۔ اصل ارکان اسلام میں بھی جو عبادت کا مغز ہے وہ یہ ہے اخلاص۔ واہ، اگر آپ ان ارکان کو بھی ادا کرتے ہوئے آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے تو یہ ارکان اسلام بھی عبادت نہیں رہیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب عبادت کا معنی کیا ہے؟ اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ رب نے کہا ہے کہ میں نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کی تفسیر اور توجیہ ہم انسانوں سے لیتے ہیں۔ بھئی کیوں؟ جب یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے تو رب سے ہی پوچھ لو یار کہ عبادت کا کیا معنی ہے۔ عبادت کا معنی طاعت ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ۔ ٹھیک، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میری ہی عبادت کرو۔ ٹھیک، اور عبادت کا معنی ہوتا ہے کسی کو اپنا حاکم مان لینا اور اس کی محکومیت کاملہ میں آ جانا، یہ ہے عبادت۔
بالکل ٹھیک. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں اب تک کہ اسلام میں یہ آیا کہاں سے ہے یہ فکر کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ ہے. یہ اسلامی فکر نہیں ہے, یہ اسلامی سوچ نہیں ہے, قرآنی سوچ نہیں ہے. اسلامی قرآنی دینی سوچ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے اس میں یہ فیصلہ کر لے کہ یہ کام میں اللہ کے قانون اور اس کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, یہ عبادت ہے. میں نے عبادت کو خلافت کے ساتھ جوڑا ہے, اور خلافت کا معنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومتی سیٹ اپ کو چینج کر دو اور ایک دوسرا سیٹ اپ لے آؤ, یہ خلافت ہے. ٹھیک ہے, اس سے میں انکار نہیں کرتا, نہ میں اس سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن جو نقطہ آج امت مسلمہ کے ذہنوں سے محو ہے وہ یہ ہے کہ خلافت رب نے دی آپ کو علم میں, ٹھیک, کہ اللہ عالم ہے نا, اللہ علیم ہے, اللہ کی وہی تمام علوم کا سرچشمہ اور منبع ہے. آپ اگر اللہ کے خلیفہ بننا چاہتے ہیں اس زمین پر تو سب سے پہلے تو آپ کو علم پر بڑا مقام حاصل کرنا ہوگا. وہ شخص, وہ خاندان, وہ ملک, وہ قوم کبھی بھی خلافت کے مقام پر بیٹھ نہیں سکتی جو علم سے دور ہو, جو تحقیق سے محروم ہو, جس نے تسخیر کائنات کا سفر نہ شروع کیا ہو. بالکل ٹھیک. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جس طرح علامہ صاحب نے بات کی اخلاص کی, عبادت میں اخلاص کیسے لے کر آیا جائے؟ عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اچھا. اور وہ تیاری ہے کہ ہمیں عبادت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ٹھیک طرح سے کلیئر ہو. اور وہ کانسیپٹ کیسے کلیئر ہوگا؟ ہم دیکھیں کہ اس پوری کائنات کے اندر میرا مقام کیا ہے. پوری کائنات کے تناظر میں اپنے آپ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. اس وقت ہم ایک سیٹ اپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جی. اس سیٹ اپ میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہوسٹ کے طور پہ کام کرنا ہے, تو بطور ہوسٹ کے آپ کو اپنے فرائض معلوم ہے. جی. میں گیسٹ اسپیکر کے طور پہ بیٹھا ہوں, قاری صاحب گیسٹ اسپیکر کے طور پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے یہ دوست جو کیمرہ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ میرا کام کیمرہ آپریٹ کرنا ہے. لائٹ والے برادران کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کائنات کا اتنا بڑا سیٹ اپ ہے, اس سیٹ اپ میں کیوں آیا ہوں. بہت اہم. یہ سیٹ اپ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ اس اتنے بڑے سیٹ اپ میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں, تو پھر انسان اپنے اس کام کو پورے اخلاص کے ساتھ انجام دے گا. جیسے اس سیٹ اپ کے اندر موجود ہر بندہ اپنے کام کو پوری تندہی کے ساتھ انجام دے رہا ہے. اس وقت ذرا سا بھی چوک جائے گا ہمارا کیمرہ مین بھائی تو کام کی کوالٹی خراب ہو جائے گی. تو انسان جب اس کائنات میں دیکھتا ہے, اس پوری کائنات کو دیکھتا ہے, اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اور اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا, مجھے اپنا بندہ بننے کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کی بہت سارے حیثیتیں ہیں. ایک انسان اپنے ماں باپ کا بیٹا ہے, ٹھیک, اپنے بہن بھائیوں کا بھائی ہے, اپنے بچوں کا باپ ہے, اپنی بیوی کا شوہر ہے, کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو کسی کا ماتحت ہے, کسی کا سپیریئر آفیسر ہے. بہت ساری حیثیتیں ہوتی ہیں کسی بھی انسان کی, لیکن ان تمام حیثیتوں کے اوپر جب یہ حیثیت حاوی ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, واہ, ٹھیک, جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میری ساری حیثیتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی, میری اصل حیثیت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اس کائنات کے اندر. اچھا, نماز با جماعت کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے. تو جب عبادت کا یہ کنسیپٹ واضح ہو جائے گا پھر اخلاص آٹومیٹیکلی آ جائے گا. لیکن جب تک یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اور ریچولز بن جائے گا تو ریچولز آپ کے اندر کبھی بھی اخلاص پیدا نہیں ہونے دیں گے. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب, ہماری کوشش اللہ کا بندہ بننا, ترقیاں مغرب میں دیکھتے ہیں, تو کیا ان کے ہاں ایسا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, جبکہ کوششیں تو ہماری ہیں, نماز ہم پڑھ رہے ہیں, روزہ ہم رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں. آپ کا یہ سوال بہت ضروری ہے, اور عصر حاضر کے اعتبار سے بھی اس سوال کا حل کرنا لوگوں نوجوانوں کے ذہن میں اس کی بڑی اہم اہمیت ہے. پھر وہی بات, وہ کیا کہ ہم نے عبادت کو ارکان اسلام تک محدود کر دیا. اچھا. جبکہ قرآن الحمد سے لے کر والناس تک
سارا عبادت ہے۔ ٹھیک، اب آپ قرآن کو پڑھ لیجئے، قرآن میں رب العالمین نے فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ۔ ٹھیک، کیا تم نہیں دیکھتے، کیا تم سوچتے نہیں ہو، کیا تمہارا یقین نہیں ہے کیا کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے ہم نے اسے تمہارے تابع کر دیا، اچھا، تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا جب تم تسخیر تک پہنچو گے، جس کا آج کے اس زمانے میں معنی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، جب آپ تسخیر کے مقام تک پہنچو گے تو وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تو پھر ہم تم پر انڈیل دیں گے، ڈالیں گے نہیں، ایک ایک گلاس نہیں تمہیں دیں گے بلکہ پوری بالٹی ہی انڈیل دیں گے۔ ٹھیک، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، تو ہم تم پر اپنی نعمتوں کو انڈیل دیں گے۔ واہ، اب یہاں پر جو پہلی بات تو یہ ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان اس کام کو بالارادہ ایسی غلطی نہیں کر سکتا، یہ ایک نسل در نسل، زمانہ در زمانہ یہ ایک فکر چلتی آ رہی ہے، لیکن ہمیں رک کے سوچنا چاہیے نا، جو آپ نے سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ جب ہمارے پاس اسلام کی تعلیم ہے تو ہم پسماندہ کیوں ہیں؟ جب ہمارے پاس قرآن ہے تو ہم جاہل کیوں ہیں؟ جب ہمارے پاس دین اسلام ہے، دین حق کا ہے، تو پھر ہم دنیا سے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم غیر مہذب کیوں ہیں؟ ہم یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں نا، بالکل ایسے، وہ سوچیں گے تو تبھی آگے بڑھیں گے نا۔ اچھا، اب جو ارکان اسلام ہے میں نے پہلے بتایا وہ پرستش ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان آپ کا معاملہ، آپ کی پیوریفیکیشن ہے، آپ کا تزکیہ ہے، لیکن دنیا کی ترقی کے لیے آپ کو کون سی عبادت کرنی پڑے گی؟ وہ عبادت آپ کو لیبارٹریز میں بیٹھ کے کرنی ہوگی۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ لیبارٹریز میں بیٹھیں، آپ تجربات کریں، ٹھیک، آپ فارمولاز ایجاد کریں۔ اب ایک نیوٹن کے ایک فارمولے سے، پھر اس کے بعد تحقیق سے کائنات ساری بدل گئی۔ پھر پہیہ جو ایجاد ہوا، پہیے ایجاد ہونے سے پہلے انسان کی زندگی کچھ اور تھی، پہیے کی ایجاد کرنے کے بعد اور بدل گئی۔ ٹھیک، یعنی ایک سائنسدان نے جو تھیوری سوچی، پھر اس پر تجربہ کیا، پھر اسے فارمولہ بنایا، اس فارمولہ میں بھی اب اسی نیوٹن اور آئنسٹائن کے جو فارمولے تھے 50 سال کے بعد اس میں وسعت آئی ہے۔ بالکل ٹھیک، یعنی وسعت، میں اس کو غلط نہیں کہتا، میں پڑھ رہا تھا رات ایک کتاب، وہ کہتے ہیں یہ بھی نظریہ گریوٹی آف ارتھ کا غلط ہے، میں نے کہا غلط نہ کہو، یہ نظریہ ٹھیک ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وسعت آئی ہے، اس میں اور بہتری آئی ہے، لیکن بیسیکلی وہی فارمولہ ہے جس کو ہم نے بنیاد بنا کے ہم نے ترقی کی۔ اگر ہم رب سے ہمارا رابطہ مضبوط ہوتا، عبادت کا یہ پہلو بھی اگر ہمارا مضبوط ہوتا تو ہماری اخلاقی گراوٹ کی یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ یہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ عبادت کا یہ پہلو روحانی، وہ بھی ہم کمزور ہیں کیونکہ ہمارے اخلاقیات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا ہیں، اور عبادت کا وہ پہلو جس کا تعلق تسخیر کائنات کے ساتھ ہے وہ تو ہے ہی نہیں نا۔ تو اگر ہم ترقی دنیا میں کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن کے اس پہلو کی طرف آنا ہوگا کہ ہمیں تسخیر کائنات کا سفر کا آغاز کرنا ہوگا، ریسرچ سینٹر بنانے ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے، اسلام سے زیادہ کسی نے تحقیق اور تسخیر پر بات کی ہے؟ نہیں کی بات۔ آپ پہلے وہی پڑھیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اللہ نے انسان کو تخلیق کیا، پھر فرمایا اس نے انسان کو علق سے تخلیق کیا۔ یہ سائنس آف امبرالوجی ہے۔ ٹھیک، اب سوچیے تو صحیح، وہ قوم گزشتہ 400 سال میں ایک سائنسدان نہیں پیدا کر سکی کہ جس کے پیغمبر پر پہلی وحی میں بھی جس علم کی بات ہو وہ سائنس کی بات ہوئی۔ بالکل ٹھیک، تو ہمیں اس عبادت کے اس جامع تصور کو سامنے لانا ہوگا، اس کے بغیر ہم کبھی بھی نہیں اٹھ سکتے، کبھی بھی ہم اقوام عالم میں عزت اور فخر کا مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، آنے والی جنریشن کو ابدیت کی یہ ڈیفینیشن کس طرح سے سمجھائی جائے کہ جو گزر گیا وہ تو گزر گیا، آنے والا وقت تھوڑا سنور جائے اور ہم مغرب کے ساتھ کم از کم ان سے ہی سے سائنسی ترقی سیکھتے ہوئے کچھ نیا اپنی طرف بھی لے کر آ سکیں؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی آنے والی جنریشنز کو صحیح ویژن دے سکیں۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ جو بات قاری صاحب نے کی میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا، پڑھو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو پہلے نبی کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جب پیدا کر لیا، ان کو جب ایک مکمل جیتا جاگتا انسان بنا لیا، تو پہلا انٹر ایکشن اللہ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی۔ واہ، پہلے نبی کے ساتھ پہلا انٹریکشن علامہ، آخری نبی کے ساتھ
پہلا انٹریکشن اقرا باسم ربک، ٹھیک، یہ ہمارا دین ہے جو شروع ہی تعلیم سے ہوتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اسلام وہ مذہب ہے، وہ دین ہے جو کہہ رہا ہے کہ پہلے انسان کی تخلیق کے بعد پہلا انٹریکشن بھی علم تھا، آخری نبی کے ساتھ جو پہلا پیغام بھیجا گیا وہ بھی علم حاصل کرنے کے بارے میں تھا۔ تو ہم تو یہاں رہ گئے پیچھے، ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں کی، اور جن کے ہاں علم شجرہ ممنوعہ تھا وہ علم کے ساتھ جڑ گئے، بالکل ٹھیک، وہ علم کے ساتھ جڑ گئے اور کہاں پہنچ گئے۔ ہمیں بدقسمتی سے ایک بہت تلخ حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے گا، جی، جب تک نہیں کریں گے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ بیماری کا اعتراف نہیں کریں گے تو علاج نہیں ہوگا۔ مسلمانوں کو دور ملوکیت میں بادشاہوں نے ان کے اوپر ایسے جبر و تشدد کے ہتھ کنڈے استعمال کیے کہ انہیں علم سے بھی دور رکھا، انہیں تحقیق سے بھی دور رکھا، انہیں سوچنے سمجھنے سے بھی دور رکھا۔ اچھا، اس لیے کہ جب انسان سوچتا ہے پھر وہ سوال بھی تو کرتا ہے، سوال بھی کرتا ہے، ٹھیک، وہ پھر بادشاہوں کی ڈکٹیٹرشپ کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو ڈکٹیٹرز کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو سوچنے نہ دو، انہیں تعلیم کے نام پر پسماندہ رکھو۔ ٹھیک، لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ جس زمانے میں ہمارے ہاں جی، یہاں بر صغیر میں باغات بن رہے تھے، محلات بن رہے تھے، ساری چیزیں بن رہی تھیں، یورپ میں کالجز بن رہے تھے، یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، میڈیکل کالجز بن رہے تھے، یہ ساری چیزیں بن رہی تھیں۔ ہمارے پاس جب سے ابو علی سینا ہے، ہمارے پاس جب سے جابر ابن حیان ہے، اگر اس وقت سے ہمارے حکمرانوں نے ان سائنسدانوں کی تھیوریز کی بنیاد پر سائنسی ادارے قائم کیے ہوتے ہیں، آج ہم سائنس میں بھی لیڈ کر رہے بالکل ہوتے، ایسے، سب سے آگے ہوتے، لیکن ہمارے ہاں ملوکیت نے صرف اور صرف لوگوں کو ذہنی طور پر پسماندہ رکھنے کے لیے، اپنا غلام رکھنے کے لیے ان کی فکر اور ان کے عقل کے اوپر ایسے پہرے لگائے کہ ان کو علم سے دور کر دیا۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ علم اور کتاب کا، جس میں ہر ایپیسوڈ میں علامہ صاحب کسی نئی کتاب پر ڈسکشن ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو علامہ صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ علامہ صاحب، آج کس کتاب پر گفتگو ہوگی؟ کیونکہ موضوع کی مناسبت سے میں نے سوچا کہ کتاب بھی اس کا انتخاب کیا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کتاب کا نام ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اچھا، بہت خوب، اور اس کو لکھنے والے امام محمد بن عبد الرحمن العریفی ہیں، ٹھیک، اور یہ 900 سال پہلے کتاب لکھی گئی۔ اچھا، اور اس کی ویسے تو ہر بات اس کی بڑی خوبصورت ہے، ٹھیک، لیکن انہوں نے انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرنے کے بعد یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی کہ عبادت جو ہے اس میں سب سے پہلے ارکان اسلام کا قیام ہے، بالکل ٹھیک، نماز، کلمہ پڑھنا، نماز و روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس میں ٹھیک ہے، سب سے پہلے۔ اور یہ جو ہے نا، انہوں نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی، میں بڑا اہم نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، اس پر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے کتاب پر، اور یہ کتاب اس کتاب میں بڑے اہم مضامین بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کے ارکان اسلام میں پہلا جو ہے نا وہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی ارکان اسلام، شہادت اللہ، یعنی شہادت ہے پہلے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی کو اگر انسان سمجھ لینا تو انسان آدھا عابد بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم نہیں مانتا۔ ہم معنی کر دیتے ہیں معبود، اس کے بعد نہ بتانے والے کو پتہ معبود کیا ہے، نہ سننے والے کو پتہ۔ ٹھیک ہے، اس کا معنی سیدھا سادہ کریں کہ حاکم اس کا معنی۔ وہ فرعون نے کہا تھا نا، اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا، فرعون نے کہا، اچھا، تو میں تمہیں قید جیل میں ڈال دوں گا۔ یعنی سیدھا سادہ الہ کا معنی حاکم ہے۔ تو جب انسان اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حاکم نہیں مانتا تو اس کے سامنے اپنی جبین نہیں جھکاتا، بالکل ٹھیک، اپنا دل نہیں جھکاتا، ٹھیک، تو پھر وہ سارا تصور کہ ایک انسان مظاہر فطرت کے سامنے جھکا ہوا ہے، کبھی درخت کو سجدہ، کبھی دریا کو سجدہ، کبھی سمندر کی لہروں کو سجدہ، کبھی بلند پہاڑوں کو سجدہ، کبھی ریگستانوں کو سجدہ، کبھی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اصنام کو سجدہ،
تو فرماتے ہیں کہ جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا تو اس کا سر اوپر ہو جاتا ہے، واہ، وہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو پہلا قدم جو ہے وہ رب کی عبادت کا فکری طور پر، عقلی طور پر وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیں ٹھیک ہے، اور اس کو جھکائیں وہیں پر جہاں اس کے جھکنے کا حق ہے، ٹھیک، اور اس کے جھکنے کا حق صرف یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کا سر جھکے جو اس کا خالق ہے۔ اس لیے رب نے کہا تھا کہ اب تیرا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، صرف میرے سامنے، اس لیے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے تیرے سر پر تکریم کا تاج رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس تکریم کے تاج کو پہننے کے بعد تیرا سر اس قابل نہیں کہ اتنا تو ظلم کر کہ اس پہ اہانت کر کہ تو مخلوق کے سامنے جو وہ کہتے ہیں اسی سے تسخیر کا راستہ نکلتا ہے، اچھا، اسی سے کہ یہ تو معبود سمجھتے تھے نا اور ڈرتے تھے پانی سے، تو رب نے عبادت کے ذریعے تسخیر کا پیغام دے کے انہی لہروں کو انسان کنٹرول کر رہا ہے۔ واہ، فضا سے ڈرتا تھا، سائنس کی طاقت سے فضا پر کنٹرول کر کے جہاز بھگا دیے۔ اسی طریقے سے انسان پہاڑوں سے ڈرتا تھا، ٹھیک، پہاڑوں کا سینہ چاک کر کے اس کے اندر سے ذخائر اور معدنیات انسان نے نکالے اپنے فائدے کے لیے۔ جتنی چیزیں جن سے انسان ڈر کے ان کے سامنے اپنے جبین جھکاتا تھا، ایک لا الہ الا اللہ نے اس جبین، گری ہوئی اس جبین کو سر بلند کر دیا۔ بالکل ٹھیک، اچھا، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ارکان ہیں وہ تو آپ کے قلبی کیفیات کے اظہار کا نام ہے۔ جی، پھر اس کے بعد انہوں نے اس پر پوری تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے پھر منایا کہ اس آیت میں کیونکہ تخلیق انسان کی بات ہے، تخلیق جن کی بات ہے، اور پہلے جن کی بات ہے پھر تخلیق انسان، اس پر گفتگو کی پھر انہوں نے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ انسان کا اس کائنات میں کیا کردار ہے یا کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ جنوں سے بھی ہیں یا صرف انسانوں سے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ کیا جن وہ امت مصطفیٰ میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے۔ اچھا، پھر اس پر بھی گفتگو کی کیا جنوں میں الگ سے کوئی پیغمبر ہیں۔ پھر اس پر گفتگو کی کہ جن کھاتے کیا ہیں، جن رہتے کیا ہیں۔ پھر اس پر بھی گفتگو کی کہ ہمارے یہاں تصور ہے کہ میں اگر 4 چلے کر لوں تو جنوں کو کنٹرول کر لوں گا، ٹھیک، اور پھر جنوں کو کنٹرول کر کے اور تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، لوگوں کی جیبیں پھر خالی کرتا ہے۔ بھائی اتنی طاقتور مخلوق تو نے تابع کی ہے اور کام تو اتنا حقیر کر رہا ہے، بالکل ٹھیک، یہ تو اس دعوے کے بغیر بھی تو کر سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب مزید کیا مضامین اس کتاب میں کن سے ہم روشناس ہو سکتے ہیں، کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ دیکھیے، اس کتاب میں جس کا انہوں نے قاری صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ کتاب اگر انسان غور سے اس کو دیکھے نا، جی، یہ کتاب ہمیں پھر ایک فکری طور پہ ہمیں قرآن شریف سے جوڑتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، قرآن شریف سے جوڑتی ہے۔ قرآن شریف کے ایک طالب علم کے طور پر میں یوتھ کو ہمیشہ ایک میسج دیتا ہوں جی، کہ آپ قرآن شریف کو ایک درسی کتاب سمجھ کے پڑھیں، بہت ثواب کے لیے نہ پڑھیں، آپ اس کو اس طرح سے پڑھیں۔ میں ایک ٹپ دیا کرتا ہوں نوجوانوں کو، آپ ایک ایسے شخص کی طرح سے جس نے آج پہلی دفعہ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنا شروع کیا ہے، آپ پڑھتے جائیں، آپ کو جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں لیتے جائیں، جو سمجھ نہیں آ رہی ہیں انہیں چھوڑتے جائیں، ٹھیک، جو سمجھ آ رہی ہے لے لو، جو نہیں آ رہی چھوڑتے جاؤ، اور اس طرح آپ پہنچ جاؤ گے قرآن شریف کے اینڈ تک۔ بالکل ٹھیک ہے، اب آپ اینڈ تک آ گئے، آپ نے قرآن شریف کو پڑھا، کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئیں، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ بالکل ٹھیک، اب یہ جو آپ کے پاس قرآن کا ایک فہم آیا ہے، اب یہ جو ایک بصیرت آئی ہے، یہ جو ایک روشنی آئی ہے، اب اس روشنی کے ساتھ دوبارہ آپ دوسری جماعت میں داخل ہو گئے، اب دوبارہ اس کو پڑھنا شروع کر دو۔ پہلے جو چیزیں سمجھ آ گئی تھیں اب وہ اور بہتر ہو کے کھل کے سامنے آئیں گی، اور جو چیزیں رہ گئی تھیں ان میں سے کچھ اور چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ اسی طرح سے پھر دوسری دفعہ پڑھ لو، پھر تیسری جماعت میں آ جاؤ، پھر چوتھی جماعت میں آ جاؤ، پھر پی ایچ ڈی تک چلے جاؤ، ساری زندگی لگے رہو۔ قرآن شریف وہ کتاب ہے جو قرآن کے مدرسے کے پہلی جماعت کے طالب علم کے لیے بھی ہے اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ پی ایچ ڈی کے لیے بھی ہے۔ وہ جو مولا علی کا فرمان ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے اور اس کی گہرائی تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اس طرح اگر ہم اپنے نوجوانوں کو موٹیویٹ کریں قرآن شریف کے ساتھ اپنا فکری تعلق بنانے میں، تو قرآن شریف ہماری فکروں کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے دلوں کو بھی پاک کرتا ہے، ہمارے عمل کو بھی پاک کر دیتا ہے، اور پھر ہمیں ایک ایسا عبد بنا دیتا ہے جیسا عبد اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، جس کے سامنے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا۔ بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب مزید کیا مضامین اس کتاب میں ہمیں پڑھنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں؟ میں حیران بھی ہوا
جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یعنی 900 سال پہلے بھی وہ گریہ کنا تھے، رو رہے تھے کہ امت مسلمہ عبادت کے حقیقی تصور سے ہٹتی جا رہی ہے۔ اچھا، دیکھیے عبادت کا جو پیکر ہے، سراپا پیکر، وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس پر اینڈ پر انہوں نے وضاحت کی بالکل ایسے کہ حضور کی زندگی سراپا عبادت نہیں ہے، سراپا عبادت ہے، تو اس میں دعوت بھی ہے، اس میں تبلیغ بھی ہے، اس میں سفر بھی ہیں، اس میں ہجرتیں بھی ہیں، اور اس میں غزوات بھی ہیں، اس میں ریاست بھی ہے، ریاست کا قیام بھی ہے، اور اس کے بعد تعلیم کی اشاعت بھی ہے، علم کی اشاعت بھی ہے، اس میں میثاق مدینہ بھی ہے، اس میں صلح حدیبیہ بھی ہے، اور اس میں راتوں کو اٹھ کے اللہ کو سجدے کر کے رونا بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد قرآن نے کہا ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے پیارے حبیب ساری رات نہیں جاگنا، رات تھوڑی، آدھی رات، اس سے زیادہ یا کم آپ جاگیں، پھر اس کے بعد سو جائیں۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ حیات مبارکہ کو سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو میں آسان طریقے سے مقصد حیات سمجھانا چاہوں تو وہ مختصر یہ کہ عبادت ہے۔ اب عبادت کا عملی پیکر اگر میں آپ کو دکھانا چاہوں تو حضور کی زندگی کو دیکھ لیں کہ حضور کی زندگی میں تجارت نہیں ہے، کہ حضور کی زندگی میں عبادت نماز نہیں ہے، کہ حضور کی زندگی میں صلح و امن کے معاہدے نہیں ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگ نہیں ہے، کیا غزوات نہیں ہیں، کیا آپ نے اپنے ازواج کے ساتھ زندگی کیسے گزاری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا تو میں بچوں کو دیکھا، میں بھی کھیلنے لگ گیا، میں بھول گیا۔ کافی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے اور صرف ہلکا سا ایسے کان پکڑا، پیار سے فرمایا انس، کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ مجھے حضور نے کام کے لیے بھیجا تھا، میں نے کوئی بات نہیں کی، میں پھر بھاگا، کام کر کے واپس آیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں آج تک مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہیں کیا تھا، سبحان اللہ، کوئی جملہ ایسا کہ جو میری طبیعت پر گرا گزرتا تھا وہ نہیں فرمایا۔ تو یہ سارے معاملات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو حضور کی زندگی تو سراپا عبادت ہے نا۔ بے شک، تو صبر کرنا لوگوں کی اہانت پر، لوگوں کی تکلیف دینے پر، برداشت کرنا، اپنے اخلاق کو اعلیٰ معیار پر رکھنا، بھوکوں کا خیال رکھنا، پیاسوں کو پانی پلانا، بیماروں کی عیادت کرنا، تجارت کرنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی جو قرآن اور حدیث تک پہنچ نہیں رکھتا وہ حضور کی سیرت کو پڑھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو جو ہے وہ تصور عبادت کو اجاگر کر رہا ہے، اللہ اکبر، اسی کی وضاحت کر رہا ہے، اسی کو بیان کر رہا ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم گھروں باہر تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، بڑے اخلاق، بڑے یہ، لیکن گھر میں آتے ہیں تو ہمارا چہرہ اتر جاتا ہے، ہمارے چہرے پر مطلب تیور آ جاتے ہیں۔ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تیرے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق تیرے اہل ہیں، تیرے بچے ہیں، تیری بیوی ہے، تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیرے بہن بھائی ہیں۔ تو گویا عبادت کا لیے انسان کو پیدا کیا، اور عبادت کو سمجھنے کے لیے، چلتی پھرتی عبادت کی تصویر دیکھنے کے لیے حضور کی سیرت کو پڑھ لو۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب وقت قلیل ہے، پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ یہی جو قاری صاحب نے بات جہاں پہ چھوڑی ہے میں وہاں سے اسے آگے لے کے چلوں گا۔ ضرور۔ اخلاقیات کی بات کی انہوں نے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو ان کی سیرت کا ہر پہلو عبادت ہے، بے شک، اور انہوں نے اپنے عمل سے ہمیں قرآن شریف پر عمل کرنے کا ایک عملی طریقہ بتایا ہے۔ ٹھیک۔ اور انہوں نے خود یہ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ یہ انما کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ یہی مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ واہ، مجھے صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اچھے اخلاقیات کی تکمیل کروں۔ دیکھیں ہر قوم کے اندر کچھ نہ کچھ اخلاقی ویلیوز ہوتی ہیں۔ اس عرب معاشرے میں بھی جو کہ جاہلیت کا معاشرہ تھا، اس میں بھی کچھ نہ کچھ اچھی اخلاقیات تھیں، لیکن بہت پرفیکشن کی بھی ضرورت تھی۔ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری بعثت کا بنیادی اور اصل مقصد یہ ہے کہ میں اچھے اخلاقیات کی تکمیل کروں۔ اب جو نماز ہے، نماز بھی بیسیکلی ہمارے اندر اچھے اخلاقیات پیدا کرتی ہے، روزہ بھی ہمارے اندر اچھے اخلاقیات پیدا کرتا ہے، حج بھی ہمارے اندر اچھے اخلاقیات پیدا کرتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ہے ہی اخلاقیات۔ اخلاقیات کیا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے نا، اس کی ڈیلنگ آپ کے ساتھ اچھی ہو، بیوی کے ساتھ اچھی ڈیلنگ ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھی ڈیلنگ ہو۔ ان ڈیلنگز میں پھر سب سے بڑی ڈیلنگ آپ کی اللہ کے ساتھ ہے نا۔ بالکل ٹھیک۔ تو اللہ کے ساتھ بھی آپ کی ڈیلنگ ویسی ہی ہونی چاہیے جیسے اللہ ہم سے چاہتا ہے،
اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک اچھے عبد بن کر زندگی گزاریں. غلام صاحب آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس حوالے سے جی مختصر یہی عرض کروں گا کہ ہمیں جتنی اسلامی اور قرآنی اصطلاحات ہیں، جی جس طرح آج ہم نے یہ بھی ایک بہت بڑی اصطلاح ہے نا، ٹرمینالوجی ہے عبادت، ہم پڑھتے اس کو قرآن سے ہیں اور سمجھتے اسے انسانی افکار سے ہیں. جی میں یہ دعوت فکر دوں گا کہ قرآنی اور اسلامی جتنی اصطلاحات ہیں ان کی وضاحت اور توضیح کے لیے بھی جی آپ قرآن کا سہارا لیں. بالکل ٹھیک. اس لیے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. واہ. لہٰذا اگر آپ قرآن کی اصطلاحات کی آفاقیت کے ساتھ ان کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اسے آفاقی کتاب قرآن سے ہی سمجھیں. بالکل ٹھیک. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں مہمانوں کی تشریف آوری پر آپ کا مشکور ہوں. اگلے ہفتے حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئی ڈسکشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد علی حیدر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.